अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। नॉवल आतिश इश्क, किस्त नंबर 4, तहरीर अनीला शेख। माही पारस को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। माही की परेशानी बढ़ने लगी। वो परेशान होकर उसे मुसलसल कॉल्स करने लगी, लेकिन वो फिर भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसे लगा अब पारस उससे कभी बात नहीं करेगा। ये डर माही का मुकद्दर बन चुका था। उसे हर वक्त यही खौफ सताता था, कहीं वो पारस को खो ना दे। अपने खौफ का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसलिए रोने लगी। घबराहट ऐसी थी कि उसका दम घुटने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उससे ऑक्सीजन छीन ली है। कुछ देर बाद मोबाइल पर पारस का नंबर जगमगाया। माही ने फौरन अपने आंसू साफ करके जल्दी से कॉल रिसीव की। मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं बिजी हूँ। माही अभी कुछ कहती, इससे पहले ही फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद होने के बाद अब माही पहले से ज़्यादा रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से खुशी की आंख खुली। क्या हुआ माही, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? खुशी माही की हालत देखकर परेशान हुई। पप्पा, पारस, क्या बोल रही हो? ठीक से कहो। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पारस, उसने उससे मैं तुम्हारे मना करने के बावजूद भी बात करती हूँ। माही रोती हुई बोल रही थी। तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? खैर छोड़ो, ये बताओ क्या बात हुई है? तुम रो क्यों रही हो? मैं उसे पिछले 1 घंटे से कॉल्स कर रही थी। वो मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था। फिर अभी उसकी कॉल आई थी। उसने मुझसे कुछ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। वो हिचकिया बंदी आवाज़ से बोली जा रही थी। उफ लड़की, उसने कहा है बिज़ी हूँ, ये तो नहीं कहा अब कॉल ना करना। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। मुझे भी डरा दिया। मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता क्या हो गया है। पहली दफ़ा से ही उसने मुझ पर अपना सहर छोड़ा है। प्लीज़ खुशी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस शहर से निकलना मेरे बस की बात नहीं है। उसकी आवाज़ ना सुनूं तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। मैं तो ऐसी ना थी, मुझे तो ये सब बकवास लगता था, लेकिन मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो भी हो रहा है सब बेख्तियार है। माही रोती हुई खुशी को अपने दिल की बात कह रही थी। खुशी उसकी बातें सुनकर मुकम्मल खामोश थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो माही को क्या बोले। रात के 2:30 बजे पारस की कॉल आई, जो पहली बेल पर माही ने उठा ली। खुशी ये देखकर अपने बिस्तर पर सोने चली गई। तुम सोई नहीं अब तक? पारस ने हैरानी से पूछा। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ सुने बगैर नींद नहीं आती, माही मचल कर बोली। तुम्हें इस तरह मेरी आदत नहीं होनी चाहिए। आखिर हम सिर्फ दोस्त हैं, पारस ने संजीदगी से कहा। अच्छा, इन बातों को छोड़ें, कोई और बात करें। माही ने मौजू बदलना चाहा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कहाँ बिजी थे? इतनी देर से कॉल क्यों की? माही ने उसके सवाल को इग्नोर किया, जो कब से ये पूछना चाह रही थी। आज मेरे घर फैमिली डिनर का एहतमाम था, इसलिए बिजी था। आप मुझे बता भी तो सकते थे, मैं कितनी परेशान थी। तुम मेरी वजह से अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाला करो। अच्छा छोड़ें और बताएं, डिनर एंजॉय किया? हाँ जी, और पता है सब कह रहे थे पारस 28 बरस का होने वाला है, उसकी शादी करवा दो। आप 28 बरस के हैं? माही को शॉक लगा। जी, मैं 28 बरस का हूँ
اور تم صرف 14 برس کی بچی ہو۔ کچھ سمجھ آئی؟ پارس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں وہ ماہی کے احساسات سے واقف ہے۔ ماہی کے پاس پارس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ وہ کہتی بھی کیا؟ پارس ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، لیکن ماہی کے بس میں کچھ کہاں تھا۔ وہ اب پارس کو کھونے کے خوف سے ہی سہم جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہو کر بات بند نہ کر دے۔ ماہی، پارس نے بہت پیار سے پکارا۔ ماہی کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کی وہ خوبصورت آواز، محبت بھرا لہجہ ماہی کا چین چھیننے کے لیے کافی تھا۔ جی جی، ماہی سے مزید بولا نہ گیا۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اور جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے تو میں سنگنگ کرتا ہوں۔ آج تمہیں میں اپنا فیوریٹ گانا سناتا ہوں۔ مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو، کہو نہ کہو مجھ کو سب کچھ پتا ہے، ہاں کروں کیا مجھے تم بتاتی نہیں ہو، چھپاتی ہو مجھ سے یہ تمہاری خطا ہے، ہاں مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو۔ ہیلو میڈم، کیا ہوا؟ کچھ بولو۔ ماہی کی طویل خاموشی پر پارس نے کہا۔ ماہی نے سانگ ختم ہونے کے بعد بھی کچھ کہا نہیں۔ وہ اب تک اس کی آواز کی سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ماہی، کچھ بولو گی یا سو گئی؟ اب پارس نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، میں سوئی نہیں ہوں، اور سنائے نا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں اور سناتا تو تم پکا سو جاتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ نے اتنی اچھی سنگنگ کہاں سے سیکھی؟ سیکھی نہیں ہے، بس اسکول کالج میں گایا کرتا تھا۔ آواز اچھی تھی، تھوڑا بہت گا بھی لیتا تھا، اس لیے ٹیچر ہر فنکشن میں میرا نام لازمی ٹاپ آن دا لسٹ رکھتے تھے۔ اب میں نے گانا چھوڑ دیا ہے، بزنس کی وجہ سے کافی بزی رہتا ہوں۔ تھوڑا بہت نہیں، آپ بہت اچھا گاتے ہیں۔ آپ کبھی گانا نہیں چھوڑیے گا۔ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ۔ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں آپ؟ ماہی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ میں فیشن ڈیزائنر ہوں، برائڈل ڈریسز ڈیزائن کرتا ہوں۔ جب تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بارات کا جوڑا میری طرف سے گفٹ ہوگا۔ اللہ کرے بارات کے ساتھ ولیمے کا بھی جوڑا آپ ہی ڈیزائن کریں۔ ماہی نے سرگوشی کی۔ کچھ کہا تم نے؟ پارس کو ماہی کی آواز آئی، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا ماہی کیا بول گئی۔ نہیں نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ گھبرا کر بولی۔ نہیں، میں نے کچھ سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ ماہی کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ اگر سمجھ آ جاتی تو تم سے کیوں پوچھتا، عقل مند لڑکی؟ ہاں ہاں ہاں، ماہی کو اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنسی آئی۔ اچھا چلو، اب فون بند کرو اور اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کچھ دیر میں فجر کی اذان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر پارس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی۔ وہ تنہائی میں اپنے پارس کے بارے میں سوچنے لگی، اس کی کہی ایک ایک بات یاد کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس نے مجھے جو گانا سنایا تھا، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ اس نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ ماہی نے وضو کیا، جانماز بچھا کر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ پاک، جیسے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی ہے، ویسے ہی اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دے۔ میں اس کے لیے بے چین ہوتی ہوں، تڑپتی ہوں۔ وہ بھی میری محبت کے لیے، میرے ساتھ کے لیے بے چین ہوا کرے۔ اللہ پاک میرے نصیب میں پارس کا ساتھ لکھ دے
اسے میرا محرم بنا دے۔ میری کچی عمر کی پکی سی محبت ہے وہ، جسے میں اپنی آخری سانس تک بھول نہیں سکتی۔ ماہی عاجزی و انصاری کے ساتھ اپنے رب کے حضور فریاد پر مہر لگوا رہی تھی۔ تم نے فزکس کا کام کر لیا؟ ماہی نے کلاس روم میں پوچھا۔ ہاں کام کر لیا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے نا مجھ سے ڈائیگرام نہیں بنتے۔ کل بھائی بھی اپنے ضروری کام میں مصروف تھے۔ کیا تم بنا دو گی پلیز؟ کنول نے درخواست کی۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ بھائی نے بالکل صحیح کہا تھا۔ کنول نے سرگوشی کی، جسے ماہی نے سن لیا تھا۔ کیا کہا تھا تمہارے بھائی نے؟ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ آج میں تمہارے لیے نوڈلز لے کر آئی ہوں۔ کنول نے موضوع بدلنا چاہا۔ تم اپنے بھائی سے میرے متعلق باتیں نہ کیا کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، ماہی نے کچھ سختی سے کہا۔ تم میرے بھائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کنول نے سوال کیا۔ کنول پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے پڑھائی کرنے دو، ماہی نے درخواست کی۔ اچھا یہ لو ڈائیگرام بنا دو، ورنہ شاہجہاں چڑیل آج مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، کنول نے اپنی شکل بگاڑ کر کہا۔ ہا ہا ہا، کنول کی باتوں پر ماہی بے اختیار ہنسنے لگی۔ ماہی میری بات سنو، ارسلان نے آہستگی سے آواز دی۔ جی ارسلان بھائی، 2 منٹ کے لیے چھت پر آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بنا سوچے چھت پر چلی گئی۔ سوچتی بھی کیسے، وہ تو صرف 13 سال کی معصوم بچی تھی۔ کنول اس کے اسکول کی دوست تھی۔ وہ اس کے گھر عید کے موقع پر تیار ہو کر اپنے نئے کپڑے اور نئے جوتے دکھانے کے غرض سے گئی تھی۔ وہ ابھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ ارسلان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ جلدی آؤ، کوئی آ جائے گا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ بچی تھی، لیکن ارسلان کی یہ حرکت اس کے لیے ناگوار گزری تھی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی کسی نے ایسی حرکت نہ کی تھی۔ چھوڑ دیا، پلیز شور نہ کرنا۔ ارسلان بھی کچھ ڈرا ہوا تھا۔ ارسلان بھائی، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں تم سے اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے، ان سرمئی آنکھوں کا دیوانہ بن گیا ہوں۔ ارسلان بھائی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ماہی، یہ بار بار مجھے بھائی بولنا بند کرو، تمہارے منہ سے یہ الفاظ مجھے زہر لگتا ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ماہی، میرے سامنے بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کوئی فارسی زبان میں نہیں کہا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ارسلان نے ماہی کو دیوار سے لگا کر دبوچا۔ ارسلان بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس معصوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی مت کہو، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ اس نے ماہی کے گال کو سختی سے دبوچا۔ کنول آنٹی، ماہی نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کے گال دبوچنے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا تھا شور مت کرنا۔ میں تم سے اظہار محبت کر رہا ہوں اور یہاں تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ تم اپنے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بٹھا لو ماہی، تم صرف ارسلان کی ہو اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ ماہی نے اس کے ہاتھ میں دانتوں سے کاٹا۔ مچل کر وہ پیچھے ہوا تو ماہی نے سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں اچانک اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کنول نے ماہی کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر کہا۔ یہ پانی۔ ماہی اپنی بری یادوں سے باہر نکلی۔ کنول نے اسے فوراً پانی پلایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کنول پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، ماہی نے کنول کو پریشان دیکھ کر کہا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے،
कंवल ने फिक्रमंदी से कहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था। पक्की बात है? तुम कहो तो ऑफिस रूम में चलकर सर खालिद से बात करके तुम्हें छुट्टी दिला देती हूँ। घर जाकर रिलैक्स हो जाना। कंवल वाकई परेशान हो गई थी। अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी कुछ देर में छुट्टी होने वाली है। माही ने कंवल को मुतमईन करने की कोशिश की। ओके, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। तुम अपना फिजिक्स का जर्नल दो, मैं डायग्राम बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कंवल, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी लास्ट पीरियड मिस शाहजहाँ का है। कल उन्होंने तुम्हें वार्न किया था, क्या भूल गई? हाँ, वो जल्लाद तो आज मेरा कीमा बना देगी। कंवल ने मुंह बिसोरे कहा। हा हा हा, जब ही कह रही हूँ जर्नल दो, मैं बना देती हूँ, माही ने हंसते हुए कहा। कंवल ने असबाब में सर हिलाया। माही कंवल के डायग्राम बनाने में मसरूफ हो चुकी थी जब ही मिस शाहजहाँ क्लासरूम में दाखिल हुई। मैंने कल जिन लड़कियों के जर्नल मांगे थे, उन सबके काम मुकम्मल हो गए? कंवल, आपका जर्नल कहाँ है? लेकर आइए। चुड़ैल को सबसे पहले मैं ही नजर आती हूँ। कंवल ने सरगोशी की। जी टीचर, बस अभी आई, कंवल ने आवाज लगाई। माही, डायग्राम बने या नहीं? कंवल ने आहिस्तगी से कहा। हाँ, बन गए, बस बन गए हैं। माही, जल्दी प्लीज, वरना आज घर कंवल की लाश जाएगी। ये लो, हो गया। माही ने जर्नल कंवल के हाथ में थमा दिया। कंवल ने मिस शाहजहाँ को जर्नल दिया तो उसकी जान में जान आई। थैंक यू माही। मेंशन नॉट माय डियर बेस्टी। माही ने कंवल की नाक खींची। कुछ देर में स्कूल की छुट्टी की बेल बजी। खुशी और माही घर आकर खाना खाने के बाद माही टीवी पर कार्टून देखने लगी। ये क्या ड्रामा है? जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम कार्टून देखने लगती हो। मुझे कार्टून नहीं देखना, खुशी ने गुस्से से कहा। ना देखो, मैंने कोई ज़बरदस्ती की है? तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, माही पुरसुकून होकर बोली। मुझे टीवी देखना है, लेकिन कार्टून नहीं देखना, समझ आई? माही ने उसकी बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो खुशी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। फिर क्या था, दोनों की जंग अजीम शुरू हो गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। मम्मा, खुशी ने टीवी बंद कर दिया। माही ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मम्मा, ये हर वक्त कार्टून देखती रहती है, मुझे मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखने नहीं देती। खुशी भी पीछे कहाँ हटने वाली थी। सारी फसाद की जड़ ये टीवी है, तुम दोनों के कमरे से टीवी ही हटा दूंगी। माही, ये गलत बात है ना, हर वक्त तुम कार्टून देखती रहती हो, उसे भी टीवी देखने का टाइम दिया करो, जुबैदा बेगम ने सख्ती से नसीहत की। माही की आंखों में आंसुओं की लहरें दौड़ने लगीं, जो खुशी ने देख ली। मम्मा, आपने माही को क्यों डांटा? अब वो रो रही है ना? तुमने ही तो उसकी शिकायत की थी, जुबैदा बेगम ने याद दिलाया। हाँ, मैंने कहा था, तो क्या मतलब है, आप उसे डांटने लग जाएंगी? आप उसे प्यार से भी तो कहती, वो मान जाती। नेकी कर, दरिया में डाल, ये मुहावरा कहकर जुबैदा बेगम ने अपने कान पकड़े, लेकिन उनके लिए ये कोई हैरानी की बात ना थी। हमेशा यही होता था। माही, चुप हो जाओ, ये लो रिमोट, तुम कार्टून देख लो, मैं कुछ नहीं कह रही। खुशी उसे मनाने लगी। नहीं, तुम देख लो, जब तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं कार्टून देख लूँगी। माही ने रिमोट खुशी के हाथ में थमा दिया। पक्का? खुशी ने तस्दीक करना चाहा। हाँ बाबा, पक्का। चलो दोनों साथ मिलकर देखते हैं, खुशी ने माही का हाथ पकड़कर कहा। माही ने असबाब में सर हिला दिया।
زبیدہ بیگم دونوں بہنوں کی محبت دیکھ کر ان کی ولائیں لی۔ زبیدہ خالہ جلدی دروازہ کھولیں، شازیہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ زبیدہ خالہ میری بچی لائبہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی چلیں۔ شازیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ شور کی آواز سن کر ماہی اور خوشی بھی روم سے باہر نکل آئیں۔ بیٹا دروازے کو اندر سے بند کر لو، کوئی بھی آئے تو کھولنا نہیں، زبیدہ بیگم نے نصیحت کی۔ جی مما، خوشی نے جواب دیا۔ ماہی میری چادر لا کر دو۔ ماہی بھاگتی ہوئی چادر لے کر آئی۔ زبیدہ بیگم چادر اوڑھ کر شازیہ کے ساتھ چلی گئیں۔ کیا ہوا ہے لائبہ کو؟ زبیدہ بیگم چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، میں کھانا کھلا رہی تھی، اچانک اس نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے پانی پلایا لیکن اس نے پیا نہیں، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو بتانے آ گئی۔ بیٹی کو جلدی اٹھاؤ اور ہاسپٹل چلو، یہ گھر پر بیٹھ کر سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم شازیہ کے ساتھ لائبہ کو لے کر ہاسپٹل آئیں۔ ڈاکٹر لائبہ کا چیک اپ کر رہے تھے۔ زبیدہ بیگم اور شازیہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ شازیہ نے ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹائم پر ہاسپٹل لانے کی وجہ سے آپ کی بچی کی جان بچ گئی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ 1.5 سال کی بچی کو روٹی کے اتنے بڑے لقمے کھلا رہی تھی، روٹی اس کی سانس کی نالی میں چلی گئی تھی۔ ذرا اور دیر ہوتی تو آپ اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، ڈاکٹر نے شازیہ کو ٹھیک ٹھاک سنایا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ زبیدہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، اب بچی بالکل ٹھیک ہے، اسے آکسیجن میں رکھا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ لوگ بچی کو لے جا سکتی ہیں، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ تمہیں کس بات کی جلدی تھی کہ بچی کو اتنے بڑے بڑے لقمے کھلا رہی تھی؟ زبیدہ بیگم نے ڈانٹا۔ شازیہ رونے لگی۔ اب رونا بند کرو، اللہ کا شکر ہے بچی کو کچھ نہیں ہوا۔ زبیدہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، لائبہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ماہی نے خوشی سے پوچھا۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے، بس دعا کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، خوشی نے حوصلہ دیا۔ ماہی، خوشی بیٹا دروازہ کھولو، زبیدہ بیگم نے آواز دی۔ ماما آ گئی، یہ کہہ کر دونوں بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھیں۔ میری غیر موجودگی میں کوئی دروازے پر آیا تو نہیں تھا؟ زبیدہ بیگم نے تصدیق کی۔ کوئی نہیں آیا تھا ماما، لائبہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماہی نے فوراً پوچھا۔ لائبہ کی طبیعت ٹھیک ہے، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ماما اسے کیا ہوا تھا؟ خوشی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، شازیہ نے اسے بڑے لقمے کھلا دیے تھے جس کی وجہ سے اس کی سانسیں رک گئی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تم دونوں پریشان نہ ہو۔ زبیدہ بیگم نے محسوس کیا ماہی اور خوشی نے بہت زیادہ ذہنی تناؤ لے لیا تھا۔ زبیدہ بیگم کی باتیں سن کر اب دونوں مطمئن ہو چکی تھیں۔ میں نے تمہیں کب سے کہا ہوا ہے، تم آج کل کہہ کر ٹال رہے ہو۔ ارسلان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جلدی امریکہ کا ویزا چاہیے۔ میں نے ساری پالیسی مکمل کر دی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، 10 سے 15 دن میں میرا کام کر دو، یہ کہہ کر ارسلان نے فون بند کر دیا۔ بھائی آپ کی چائے، کمل ٹرے رکھ کر بولی۔ تھینک یو۔ کیا ہوا بھائی، آپ کا ویزا کیوں نہیں لگ رہا؟ پتہ نہیں، ان لوگوں کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، سارے چور بیٹھے ہیں، بس پیسے کھانے کے بہانے ہیں۔ چھوڑو تم بتاؤ، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟
اچھی چل رہی ہے۔ اور تمہاری دوست کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے آپ کے بارے میں بات کرنا چاہی تھی، لیکن اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ کیسی بہن ہو تم؟ تم سے میرا ایک کام نہیں ہوتا؟ اسے گھر پر ہی بلوا لو، اس سے میں خود بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ گڈ گرل۔ ارسلان نے چائے کی گھونٹ لی۔ مما، آپ لوگوں کو چھوٹے ماموں کے لیے مامی پسند آ گئیں؟ خوشی کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آپ کی رضیہ خالہ کو نہ جانے کیسی لڑکی پسند آئے گی۔ وہ ہر لڑکی میں کوئی نقص نکال کر انکار کر دیتی ہیں، زبیدہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ یا اللہ، ہماری خالہ جان کو جلد از جلد ہماری مامی پسند آ جائے، پھر ہم نے ماموں کی شادی میں خوب انجوائے بھی کرنا ہے، خوشی نے شرارت سے کہا تو زبیدہ بیگم اس کی حرکتوں سے مسکرانے لگی۔ ڈنر کے بعد زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئیں۔ خوشی اور ماہی اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ خوشی سے نیند برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی سو جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل پر پارس کا نمبر جگمگایا، جسے دیکھ کر ماہی شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ اس کی دھڑکنیں ضرورت سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ ہیلو، ماہی نے کال ریسیو کیا۔ میری پیاری سی چھوٹی سی ننھی منی دوست کیسی ہے؟ پارس نے بہت ہی پیار سے کہا۔ آپ بار بار چھوٹی کیوں بولتے ہیں؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، ماہی نے خفگی سے کہا۔ ارے میرا بچہ، تم کتنی معصوم ہو، تمہاری یہ معصومیت کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ تم مجھ سے اتنی چھوٹی ہو، اسکول جاتی ہو، میری نظر میں تو بچی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ تو مجھے بچی سمجھتے ہیں، جائے میں آپ سے نہیں بولتی۔ ماہی اور زیادہ خفا ہوئی۔ ماہی سنو تو، پیاری گڑیا، پارس نے پیار سے کہا۔ نہیں، میں نہیں سن رہی۔ ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، میری برتھ ڈے آنے والی ہے، پھر میں 15 برس کی ہو جاؤں گی، اور بہت جلد میرے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد میں کالج جاؤں گی۔ کیا بچے کالج جاتے ہیں؟ بتائیں آپ مجھے، اس نے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری یہ ادا، یہ معصومیت، کہیں مجھے تم سے محبت نہ ہو جائے۔ آتش عشق کے چوتھے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کیا ہوگا ماہی کی یک طرفہ محبت کا انجام؟ کیا پارس کو ماہی سے محبت ہو جائے گی؟ کیا ماہی اپنی محبت کا اظہار کر پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی، میری ویڈیو پسند آئی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ مجھے آپ لوگوں کے پیار کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کا ہر ایک لائک اور کامنٹ میرے لیے ایک محبت کی طرح ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔